अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीटीआई के धरने और एहतजाज का ड्रॉप सीन हो गया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 26 नवंबर की दरमियानी शब 30 मिनट के ऑपरेशन में धरना शुरू होने से पहले ही खत्म करा दिया। सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार, दर्जनों गाड़ियां कब्जे में ले ली। फाइनल कॉल मिस कॉल आखिर कैसे साबित हुई? जबकि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने वफाक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का ऐलान कर दिया। बुशरा बीबी बदस्तूर मंजर से गायब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक पर एहतजाज के दौरान सैकड़ों कारकुनों की हलाकत का इल्जाम लगा दिया। मरने वाले कारकुनों के वर्सा को 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान। जबकि दूसरी तरफ वजीर दाखिला ने PTI कारकुनों की हलाकत की तरदीद कर दी। और बुरी हिकमत अमली, एहतजाज नाकाम, PTI क़यादत आपस में ही लड़ पड़ी। इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब पर शदीद तनकीद। इस्लामाबाद और पंजाब से कारकुनों को धरने में ना लाने पर पंजाब की क़यादत कारकुनों के निशाने पर आ गई। और 954 मुजाहिरीन गिरफ्तार, 39 खतरनाक हथियार बरामद, 200 गाड़ियां जब्त। पुलिस और रेंजर्स के 27 अहलकार जख्मी। 164 कैमरे टूट गए। सेफ सिटी कैमरों को 38 मिलियन का नुकसान। IG इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के हमरा बड़े इंकशाफात। बात करेंगे एहतजाज के हवाले से। 24 नवंबर की डेट दी गई थी और दो दिन से जो है वो PTI क़यादत और PTI कारकुन जो हैं वो लेकर निकले हुए थे पूरा काफिला। और फिर हमने देखा कि कल क्या हुआ। इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। थैंक यू सो मच न्याजी साहब, आपने टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। न्याजी साहब बताइएगा, 2 दिन से चलते चलते आखिर PTI का काफिला जो है वो D चौक के करीब तो पहुंच गया, लेकिन ना वहां बैठ सका और ना वहां बैठकर अपने मुतालबात को मनवा सका। ये जो नाकामी इस चीज में नजर आई है इनकी, क्या आपको लगता है कि ये इनकी अपनी हिकमत अमली एक तरह से नाकिस थी, या फिर जो हुकूमती क्रैकडाउन था वो उसका सामना नहीं कर पाए? देखिए, नाकिस तो छोटा सा लफ्ज़ है, मेरे ख्याल डिजास्टर्स। मैं तो हैरान हूँ, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा खिलारा, इतना पाकिस्तान के अंदर कोने कोने में इतना सरसूख, और वो इतनी आमियाना हिकमत है। मतलब जब यहाँ पे बैठे हुए आपके तजिए निगार जो कि सियासत में डायरेक्ट बराह रास्त मुलव्वस नहीं है, और वो बढ़ चढ़ के कह रहे थे कि ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, और इसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताते थे। इमरान खान साहब की अपनी वल्वा अंगेज क़यादत में जब ये कामयाबी नहीं मिली तो 24 नवंबर को कौन सा नई टीम जो है वजूद में आई है, और कौन से जो है कोई नया तड़का लगा है। ये आवाज मेरी बाद में क्यों, तो कौन सा वो नया तड़का लगा है कि जिसमें ये सारा जो है वो इसको कामयाबी मिलनी चाहिए। बाकी ये कि तहरीक इंसाफ, मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले मैंने 2-4 TV प्रोग्राम में कहा, अपने किसी वीलॉग में भी कहा है कि 24 नवंबर की जो तहरीक इंसाफ है वो 27 नवंबर को वो नहीं हो, बहुत कमजोर होगी। बल्कि कल रात को जब मैं बिल्कुल ही एक ऐसा था कि मेरी जो बजरबाज जो थी वो उसमें एतमाद भी नहीं रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अमलन इस्लामाबाद में रूल कर रही थी और छाई हुई थी जी। और तो उस वक्त मैं यही समझता था कि नहीं, ये मेरा दिमाग मानता ही नहीं था कि रियासत में तहरीक इंसाफ के मुट्ठी भर नौजवान गालिब आ जाए। इसी 2-3 वजूहात थी। पहली बात तो यह है कि लेटेंट स्पिरिट तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान के तूल अर्ज में लोगों को मोबिलाइज करने में नाकाम रही, और जो चाहे सूबा पंजाब है चाहे कोई बाकी सूबे हैं सिवाय KP के, कहीं पे भी तहरीक इंसाफ जो उसकी तो लोगों के अंदर, अपने लोगों में मैंने देखा है कि ना वो तड़प थी, ना वो जज्बा था, ना उनके जहन पे ये चीज सवार थी। ये तो खैर हो गई इस साइड पे, लेकिन यहाँ पे KP था तो उसमें भी आपको चाहे आप ये अगर ये 8-10 हज़ार की बजाय 20 हज़ार भी लाते, 30 हज़ार भी लाते, तो आपके ऊपर ये स्टिग्मा जो था वो आसानी से जो चिस्पा हो सकता था कि वहां पे आप गवर्नमेंट की मशीनरी है, वहां पे आप 2-3 हज़ार एम्प्लॉइज ले आए, स्कूल के टीचर्स ले आए। ये मतलब चाहे सच जैसे हम मौलाना फजल मान साहब किसी को लाते हैं, हम कहते हैं मदरसों को ले आए हैं, चाहे वो ना भी लाए। तो ये वो चीजें कि जो तहरीक इंसाफ को KP से लाती उससे नहीं पड़ी। फिर उसके बाद जो उन्होंने
وہاں اپنے آپ کو جو جس طریقے سے آئے اسلحہ سے مسلح ہو کے جس طریقے جو ان کے پاس وسائل تھے، جو مشینری تھی، جو کے پی کے بہت ساری وہ بھی زیر استعمال ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو خیر صاحب ناکامی سب تھی. اس میں ایک مثبت پہلو بھی تھا جو کہ مجھے یہ افسوس ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے وہ بھی بے رحمی سے خرچ کر دیا. اور وہ یہ کہ چاہے جتنے بھی تھے، میں نے کسی پارٹی میں اتنی تعداد میں اتنے پرجوش اتنے جوشیلے ورکرز نہیں دیکھے. یقین آنے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سائن تب سے کر لیتے ہیں کہ 2 راتیں وہ سوئے نہ ہو، 24 رات 25 رات اور تقریباً 26 کی بھی شامل کر لیں. اور اس کے بعد کھانا پینا کچھ بھی نہیں، کیونکہ کوئی لاجسٹکس نہیں تھے ان کے پاس. تو میں تو ان کے جذبے کو دیکھ کے اتنا ایڈمائر کر رہا تھا، اور مجھے افسوس ہو رہی تھی کہ یہ صرف ہمارے جو اپنے لیڈروں کی انا یا ان کی جو ایک ناقص حکمت عملی اس کی یہ بھیڑ چڑھ چکے ہیں. بہرحال اب تو یہ قصہ پارین ہے. 2 چیزیں جو ہے تحریک انصاف کو آگے بھگتنی ہے اس سے پہلے کہ ہم جم کریں، ان بٹوین جائیں. اور وہ یہ ہے کہ ایک طریقے عمران خان صاحب کی جو اپنی جو جیل کی زندگی ہے، اب وہ بغیر کسی بیرونی پریشر کے، بغیر کسی جو ہے لوگوں کے اندر کے جی اب عمران خان صاحب کو یہ کر دیا تو بہت پریشر پڑ جائے گا، وہ ایک عرصے کے لیے وہ چھٹ گیا ہے. اللہ کہ کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے، کوئی اور گسانیہ ہو جائے اور نئے کوئی حقائق جنریٹ کریں اور پھر عمران خان صاحب کے لیے وہاں سے کوئی بیانیہ انتظام دے. دوسرا یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد 2023 کے بعد تحریک انصاف ایز اے پارٹی اتنی بری طرح نہیں پٹی تھی، بلکہ وہ بھی بہت بری طرح پٹی تھی جتنا تحریک انصاف آج کھڑی ہے. مجھے کوئی مجھے حیرت نہیں ہوگی اور یہ ہونی نہیں چاہیے واقعہ کہ ریاست پاکستان، حکومت نہیں کہہ رہا، ریاست پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک انصاف پہ بین لگا دے. کیونکہ 9 مئی پہ انہیں نہ لگا کے میرا خیال ہے آج تک افسوس کر رہے ہوں گے. تو چنانچہ ایک دفعہ پھر موقع آیا ریاست کے پاس کہ تحریک انصاف پہ آج اگر بین لگا دیں تو اس کے اوپر کچھ بھی ملال نہیں ہوگا اور کوئی بھی ریزسٹنس نہیں آئے گی. کیونکہ اس وقت تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے بلکہ ڈس جوائنٹڈ ہے. ایک تتر بتر جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک بالکل تتر بتر ہوئی ہے، پارٹی بدنظمی کا شکار ہوئی ہے. اور ایسے حالات میں اگر جو فریق مخالف ہے جو کہ طاقتور بھی ہے وہ ان کو بین لگا دے تو مجھے تو ایک عجیب و غریب کیوٹک سچویشن لگتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. نیازی صاحب اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے اب جو معاملات ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں گے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد. اس میں ایک جو بڑا رول رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بشرا بی بی کا. شام تک جو تمام تجزیہ کار اور تبصرہ کرنے والے جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی نے بہادری دکھائی اور انہوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. یہ فتح کے جھنڈے گاڑنے سے لے کر مفرور ہونے تک کا سفر جو ہے وہ بشرا بی بی نے بہت جلدی چند ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ طے کر لیا. آپ کیا کہیں گے بشرا بی بی کے رول کے حوالے سے؟ دیکھیں جی میں تو کچھ فگر آؤٹ نہیں کر سکتا. میرے نزدیک تو بشرا بی بی کا رول جو ہے وہ اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے، اس کا فائدہ پورا اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک تشتری میں رکھ کے پلیٹر میں رکھ کے تحریک انصاف کے ورکرز کو پٹوایا ہے اور ایسا پٹوایا ہے کہ اب تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ سوائے اس کے اندر جھوٹ کو کئی گنا بڑھا دیا ہے. تحریک انصاف نے ایک عرصے سے ایک اور ان کا پرابلم ہے کہ انہوں نے ایک جیسے ہوتا ہے منشیات کا نشہ ہو جانا ہے. اس پارٹی کے اندر جھوٹ جو ہے بالکل ایک نشے کے طور پر پایا جاتا ہے اور یہ ان کے سوشل میڈیا نے کیا. اور یہ ایک عمران خان کی جو اچھی عادت ہے اس نے کیا کہ عمران خان ہمیشہ جب کہیں پہ پسپا ہوتے ہیں کرکٹ کے زمانے سے تو وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ مبالغہ کر کے اور لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک کمی ہے کہ کرکٹ کے زمانے میں حوصلہ دینے کے باوجود وہ اپنی لمیٹیشن اپنی اوقات اپنی ٹیم کی جانتے تھے. سیاست کے اندر یہ ان کی کمی ہے کہ جب وہ کسی کو حوصلہ دیتے ہیں تو مجھے اگر حوصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، تحریک انصاف کے کارکن کو حوصلہ آتا ہے یا نہیں آتا، عمران خان صاحب جو ہے خود وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور وہ حوصلہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. ایک نشے کے طور پہ جیسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی منشیات کا ایسی کا لے عادی ہو جائیں اور وہ آپ کو کسی اور دنیا میں بھیج دے.
جھوٹ جو ہے تحریک انصاف کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے. اب جو ہے بشرا بی بی نے جس طریقے سے ورکرز کو وہاں پہ لے آ کے پٹوایا ہے، جبکہ پوری پارٹی بلکتی رہی، وہ کہتی تھی کہ کریں وہی کام جو ہم سے کروایا جا رہا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بارے میں، لیکن ڈی چوک سے پہلے کر لیں. میرا خیال عمران خان صاحب کو انہوں نے کنونس کر لیا ہوگا کسی طور پہ، جو خبریں آتی رہی ان کے مطابق. اب تو جو ہے نا جھوٹ پر گردن راوی اگر کوئی کسی نے غلط بیانی کیا، لیکن خبریں یہی آتی رہی کہ عمران خان صاحب اس میں راضی ہو گئے تھے. لیکن بشرا بی بی نے اکلوتی کر کے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اکثر پارٹی میں کئی دوسری پارٹی کے بارے میں یہی تجزیہ ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے بارے میں پچھلے 13-14 سال سے، اس وقت بھی جب میں عمران خان اور میرے درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی تھی، تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ عمران خان کے ورکر جو ہیں ان کی سے دشمنی نہیں کرنی. ورکر سے دشمنی کیا ہوتی ہے؟ ان کو ایک آپ پھر ٹاس دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ سنسیئر ہیں تو جا کے K2 کے اوپر ہاتھ لگا کے آ جائیں. ورکر کیوں کراتے ہو؟ یا تم K2 پہ ہاتھ لگانے کے بعد آپ کی سیاست جو ہے وہ کہیں کسی اور سیارے میں پہنچ جائے، 7ویں آسمان میں پہنچ جائے. تو یہ جو ورکرز کو اس طریقے سے ان کے جوش و جذبہ، ان کی خلوص اخلاص، اب ہمارے قاصر صاحب مجھ سے زیادہ زیرک تجزیہ نگار ہیں اور ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں. وہ دیکھیں کہ جب فوٹیج دیکھیں اور ورکر کا جوش و خروش دیکھیں تو یقین آنے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے وہ مخالف بھی ہو نا تو اس کو ایک چیرش کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، ایڈمائر کریں گے. کاش ہمارے پاس بھی ایسے ورکر. یہ مذہبی جماعتوں کے پاس اتنے پرجوش ورکرز نہیں تھے. کہاں سے چلے؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ پیدل چل پڑتے تھے بسوں سے اتر کے، پھر بسوں پہ چڑھ بیٹھتے تھے. نہ بھوک نہ پیاس، پتہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیڈروں نے اپنے ورکرز کو ہلکان کر کے آج اتنا بے بس کر دیا ہے. یہ اچھا سب سے بڑی بات 3 مطالبے لے کے آئے تھے کہ جی جب سر فیصلہ کہ مجھے اور میرے ورکرز کو رہا کیا جائے. مجھے زیادہ زور ہوتا تھا، ورکرز پہ کام جو ہے نا بات ٹھیک ہے وہ بھی. تو میں تب بھی کہتا تھا کہ عمران خان آپ ورکرز کا کہہ دیں، یہ وہ چھوڑ بھی دیں گے، آپ کے ورکرز کے حوصلے بھی بلند ہو جائیں گے اور وہ ایک جوش آئے گا کہ ہمارے لیڈر نے میں چھڑوا دیا. سارے ورکر جو بیچارے گوشہ گمنامی میں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے ورکر ہیں. اب دوسرا تھا جی 26 سے آئینی ترمیم، اور تیسرا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے اس کا ریڈریس کیا جائے. ظاہر ہے جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن جس محنت سے کیا ہے وہ کیوں بھی ریڈریس کریں گے کہ نانی نے قسم کیا، برا کیا کر کے چھوڑ دیا، اسے برا کیا. پھر 26 آئینی ترمیم، میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے عزت سادات خرچ ہوئی، کتنی بے عزتی اور کتنا انہوں نے ہٹ درمی دکھائی اور حکومت اور ریاست نے اور دھون دھاندلی سے بنوائی، وہ کیوں انڈو کریں گے؟ لے دے کے عمران خان صاحب آپ کو نہیں چھوڑنا تھا انہوں نے. آپ عمران خان کہتے ہیں سنہری موقع ضائع کر کے مجھے چھوڑنے کا. نہیں عمران خان، آپ نے اپنے ورکرز کو چھڑوانے کا سنہری موقع ضائع کر دیا. 1000 ورکر یا 1100 ورکر آپ کے 24 نومبر سے پہلے جیل میں تھا، آج وہ 2200 2500 ورکر ہے. یہ آپ 27 کا علاوہ کہ آپ کی سیاست وہ بری طرح مجروح ہو چکی ہے. جی بہت شکریہ نیاز صاحب، آپ نے بڑا کمپریہنسولی اس پوری سچویشن کا جو انتہائی ٹیریبل ہم نے دیکھی ہے 3-4 دن یہاں پہ آپریشنز دیکھے ہیں، گولیاں چلتے دیکھی ہیں، شیلنگ دیکھی ہے، ڈیفرنٹ قسم کے دعوے آ رہے ہیں کہ کتنی یہاں پہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، ہم اس پہ آتے ہیں. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا جیسے بشرا صاحبہ کا آپ نے بھی کہا ان کی پارٹی کے اندر سے بھی بڑا سٹرانگ قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے. آج تو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، انہوں نے کھل کر بات کیا کہ بشرا صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی لیڈر نہیں ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہی ہیں اور وہ جو پارٹی لیڈرز ان کی باتیں سن رہے ہیں تو وہ پھر ان کو کوئٹ کرنا چاہیے کہ ان کی اسٹریٹجی تھی، ان کی پالیسی تھی، وہی سارا دھرنا پلان کر کے آئی تھیں لیڈ کی، اور بعد میں وہ جہاں سے چلی گئیں وہ اور گنڈا پور صاحب چلے گئے. ان کے لیے جب وہ لے کر آئی تھیں تو بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ بشرا صاحبہ نے ایک کامیاب اپنی لانچنگ کی ہے پولیٹیکلی طور پر، بے نظیر بھٹو جیسے، مریم صاحبہ جیسے یا اور جتنے بھی یہاں بلاول جیسے اور بہت سارے لوگ جو تھے فیملی کے آئے تھے، تو اس وقت ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں اتنا بڑا وہ کراؤڈ اور لوگ لے کر آئی ہیں جو پارٹی کے باقی لوگ نہیں لا سکتے تھے. ایون وہ یہاں تک آئی ہیں، ڈی چوک کے قریب تک تو پہنچی ہیں. جو ڈباکل ہوا ہے کل رات اس پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں کہ کیا ہوا نہیں ہوا.
آپ کو لگتا ہے کہ بشرا صاحبہ ریوائیو کر پائیں گی؟ کیونکہ وہی والی بات کہ خان صاحب تو راضی ہو گئے تھے بیرسٹر صاحب کے بقول کہ ہم سنجانی میں بیٹھتے ہیں، بشرا صاحبہ نے الٹا ان کو قائل کیا عمران خان صاحب کو، نہیں یہی لمحہ ہے، یہی ٹائم ہے، اور یہی اس وقت آسمان کی گردش کہہ رہی ہے کہ آپ کو جانا چاہیے اور آپ کو رزلٹ ملیں گے، اور خان صاحب قائل ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بشرا صاحبہ دوبارہ ریوائیو کریں گی؟ جو یوتھ ہے یہ پارٹی کا، جو پیشنیٹ، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں بیچاروں نے، جن کی فیملیز نے سفر کیا ہے، کوئی جیلوں میں ہیں، کچھ کی کوئی یہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈیز کا ایشوز آ رہے ہیں، آپ ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب ابھی بھی ان کی سنیں گے، مانیں گے اور ان کی کئی باتوں کو سامنے رکھ کے اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائیں گے، یا خود کو ڈسٹنس کر لیں گے؟ کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں بشرا صاحبہ کی کہیں پہ ہم نے کوئی خبر نہیں سنی، کہیں پہ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے، نہ پریس کانفرنس میں ہے، نہ کوئی ٹویٹ ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ چیت ہے۔ آئی ایم سوری فار لانگ کوسچن، لیکن میں آپ کا ذرا کمپریہنسو چاہتا تھا کہ بشرا صاحبہ کا کیا فیوچر ہے؟ سر تحریک انصاف یا عمران خان کہہ لیں، تحریک انصاف کہنا تو جاتی ہے کیونکہ ایک بندے وہ ون مین پارٹی ہے، اور کل میں نے کہا کہ جی وہ شبیبی جب اسلام آباد پہنچی تو میں نے کہا اب یہ ون وومن پارٹی ہے، ون مین پارٹی نہیں رہی، ون وومن پارٹی رہی ہے۔ اچھا اس سے ہٹ کے ایک عمران خان سیاست دلچسپ ترتیب ہے، میں تو خود وکٹم بیٹھا ہوں۔ یہ کل جمعرات ہے نا صاحب، اس جمعرات کو میرے بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، یقین جانو کہ آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ بڑی ایک عجیب کیفیت ہے۔ ایک ایک دن ہم گن کے جو ہے گزارتے ہیں۔ بدھ کی شام کو فون آتا ہے احسان خان سے، کل آپ کی ملاقات 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، 5 بجے، وٹ ایور، اور پھر ہمیں ایک بڑا سکون آ جاتا ہے کہ کل ہم اپنے بیٹے کو ملنے جا رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، نہ ملے، اگر پہلے ایک دفعہ 2-3 مہینے نہیں ملے تو کیا فرق پڑے گا، کئی دفعہ 2-3 ہفتے نہیں ملوائے کسی وجہ سے، لیکن آج کال نہیں آئی، کسی کو بھی نہیں آئی۔ اچھا، جو ملٹری کسٹڈی میں ہے، اب وہ سارے جو ہے معمولی سا واقعہ، اور باپ کے لیے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں وی کین فیل کہ آپ ایک بینگ اے فادر، آپ ہو گئے، ان کی والدہ صاحب ہو گئی، مسز، بچے ہو گئے، آپ کے پیچھے بیتے گی تو آپ مجھے نہیں منتقل کر سکیں گے، یہ عجیب ایک اللہ کا نظام ہے، ایسا ہی ہے، وہ اندر سے ایک جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، جو ٹینجیبل ہے ہی نہیں، جس کے لیے کوئی ناپ تول کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو بندہ ناپ کے بتائے گا اتنا ہو رہا ہے۔ یہ ایک عجیب کریونگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم وہاں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے، پکنک کا ماحول ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ ملتے ہیں۔ تو آج ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی، تو میرا خیال ہے انہوں نے یہی سوچ ہوگا کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے، ہم نے تحریک انصاف کو اتنا کیا، تو اب انہوں نے وہ ملاقات کل کینسل کر دیا، کہ جو کہ میرا نہیں خیال کوئی اتنا وجوہات ہونی چاہیے تھی۔ میں تو بڑا ہرٹ بیٹھا ہوں ویسے ہی کہ ہمیں آج فون نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کل ہماری ملاقات حسان خان سے نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارا پروگرام، میں ٹویٹ بھی کروں گا بھی پروگرام کے بعد کو بھی، آئی ہوپ کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو پیرنٹ سے ملنے سے، ان کی فیملی سے، مسز سے، بچوں سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بینائن سی چیز ہوتی ہے وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں کسی جگہ پہ فیصلہ ہوا ہوگا، ٹاپ لیول پہ نہیں، جو جہاں مینج کر رہے ہوں گے کہ جی چونکہ کرائسس ہے یہ، تو چلو ایک جمعرات نہ کریں۔ ان کے لیے شاید ایک جمعرات تو ہمارے لیے پورا ایک بڑی بہت ٹارچر ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ جی مجھے ایک بڑی، میں آپ کو بتاؤں، اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید یہ پہلی دفعہ، میرا خیال ہے انہوں نے بریک لینا، اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو بریک کے بعد یہ پوری آپ سے دوبارہ میرا خیال ہے تفصیلی ذرا جواب لیتے ہیں ذرا سر۔ ٹھیک ہے نیازی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے جی پلیز اسٹے ود اس۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم نیازی صاحب سے اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔